बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इंतहाई अहम और मुफीद होने वाली है, इसलिए आखिर तक पूरी वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि आज हम अरबी हरूफ मुफरदात यानी अलिफ से लेके या तक हर हर्फ के दुरुस्त मखरज की तस्वीर के साथ वजाहत करेंगे। क्योंकि हम जैसे समझाते हैं कि ये लफ्ज़ मुंह में इस जगह से अदा होगा, तो आम तौर पे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम इंशाल्लाह स्क्रीन पर तस्वीर दिखाएंगे जिसमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा होगा कि ज़ुबान इस लफ्ज़ में कहाँ टकरा रही है। साथ हम वजाहत करेंगे कि किस कैफियत के साथ, किस आवाज़ के साथ हरूफ की अदायगी होगी। इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आखिर तक इसको ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो हर हर्फ पर मुस्तकिल वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि एक मखरज के जो मुख्तलिफ हरूफ हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क आपस में भी होता है, लेकिन क्योंकि अवामुन्नास के लिए आसान अंदाज में अर्ज करना मकसूद है, इसलिए हम इतनी बात करेंगे कि हर खास व आम के लिए जो इस वीडियो को देखे उसके लिए हरूफ की दुरुस्त अदायगी वो आसान हो जाए और हरूफ को दुरुस्त अदा करने पर वो कादिर हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा बारीकियों में हम नहीं जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलिफ। अलिफ, ठीक है, तो अलिफ असल में होता मद्दा ही है। मद्दा का मखरज हम आगे जिक्र कर देंगे इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे आ जाता है बा। बा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बा के अंदर होंठ मिलते हैं, और होंठों का अंदर जो तरी वाला हिस्सा है वो जब मिलता है तो इससे बा अदा होता है, तो इसकी अदायगी होगी बा। इसी तरह ता। ता के अंदर आप देख सकते हैं कि जुबान का किनारा ऊपर के दांतों की जड़ में, जुबान का किनारा अगले दांतों की, ऊपर के दांतों की जड़ में जब टकराता है तो इससे ता अदा होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसके मुताबिक दुरुस्त अदायगी की कोशिश फरमाएं। इसी तरह फिर सा। जुबान का किनारा ऊपर के दांतों के किनारे से जब टकराता है तो सा अदा होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सा की दुरुस्त अदायगी कैसे करनी है। जुबान का किनारा ऊपर के दांतों के किनारे से जब टकराता है, नरमी से बगैर सीटी की आवाज पैदा हुए सा की अदायगी होगी। इसके बाद फिर आ जाता है जीम। जीम, तो जीम में ज़ुबान के दरमियान के हिस्से से अदा होता है, इनको रूफ़ शजरिया भी कहा जाता है। तो ये जब ऊपर के तालु से टकराता है तो इससे जीम अदा होता है, यानी ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर के तालु से टकराता है तो इससे जीम अदा हो जाता है। इसके बाद फिर आ जाता है हा। तो हा की अदायगी हल्क से होती है। हल्क में जो दरमियानी हिस्सा है, जो बाहर से यूं उसको पहचाना जा सकता है कि जो हड्डी वाला हिस्सा है, वहां से हा अदा होता है। हवा का इखराज होता है हा। 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 आप स्क्रीन पर हर हर्फ का मखरज देख रहे होंगे, जहां पे नीला निशान लगा हुआ है, हर स्क्रीनशॉट में आप देख लें, वहां से उस हर्फ की असल अदायगी है। इसके बाद खौ आ जाता है, तो उससे थोड़ा ऊपर जो अंदर हल्क के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा लटक रहा होता है जिसको कव्वा कहा जाता है, वहां से थोड़ा सा पीछे करके खौ अदा होता है। खौ, थोड़ी सी खुरदरी आवाज और मोटा, होंठ इसमें गोल ना हो। इसके बाद आ जाता है दाल। तो दाल की अदायगी भी आप देख लें, जैसे ता अदा किया था, जबान का किनारा ऊपर के दांतों की जड़ में लगता है तो दाल अदा होता है। स्क्रीन पर आप देख लें, ता भी इसी तरह अदा होता है और दाल भी इसी तरह अदा होता है। इसके बाद दाल का मखरज जो सा में जिक्र किया था, सा, तो उसमें जुबान का किनारा ऊपर के दांतों के किनारे से टकरा रहा था तो सा अदा हो रहा था। तो बेआईन ही यही मखरज दाल का भी है, बगैर सीटी की आवाज पैदा हुए नरमी से दाल अदा होगा। इसके बाद आ जाता है रॉ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी जुबान का किनारा ऊपर के दांतों की जड़ में मुसूड़ों की तरफ लगता है तो रॉ अदा होता है।
اور را جب موٹا ہو تو زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھ جاتی ہے۔ کوئی حرف بھی جب موٹا کرنا ہے تو اس کا اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو وہ لفظ موٹا ہو جاتا ہے۔ موٹے حروف را جب موٹا ہوتا ہے، اس کی تصویر بھی میں دکھا رہا ہوں سکرین پہ، آپ دیکھ لیں، اس میں زبان کی جڑ اوپر اٹھ رہی ہے، آگے سے زبان تو وہی لگے گی جہاں اس کا مخرج ہے، لیکن جب را موٹا ہوگا تو زبان کی جڑ اوپر اٹھ جائے گی، اور جب را باریک ہوگا، جب اس کے نیچے زیر آ جائے یا وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک ہوتا ہے، اس وقت زبان کی جڑ نیچے رہے گی، باقی مخرج اس کا وہی ہوگا۔ را کے بعد آ جاتا ہے زا۔ زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، تو سیٹی والے حروف میں زبان یہ نیچے والے دانتوں کی جڑ میں ٹکراتی ہے، زبان نیچے والے دانتوں کی جڑ میں ٹکراتی ہے تو تیزی سے آواز نکلتی ہے ہوا کے ساتھ، تو سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ زا زا سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کا کنارہ نیچے کی دانتوں کی جڑ میں ٹکرا رہا ہے۔ اسی طرح سین، اس کا بھی بعین ہی یہی مخرج ہے، زا اور سین دونوں سیٹی والے حروف ہے، مخرج دونوں کا ایک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شین۔ جیسے جیم کا مخرج پیچھے میں نے ذکر کیا تھا کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے ٹکراتا ہے، تو زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کے قریب جب جاتا ہے تو اس سے شین کی آواز پیدا ہوتی ہے، شین ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صاد آ جاتا ہے، تو صاد بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے، تو زبان کا کنارہ نیچے کے دانتوں کی جڑ میں ٹکرائے گا اور سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اور کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے یعنی موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھے گی۔ تو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ زبان بھی پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے اور آگے مخرج وہی ہے جو زا اور سین کا تھا۔ یہ اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں، اس میں اکٹھا زا، سین اور صاد کا مخرج ذکر کیا گیا ہے کہ سین اور زا دونوں ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زبان بھی اپنی حالت میں رہتی ہے، اور صاد بھی مخرج وہی ہے، زبان وہیں ٹکرائے گی، لیکن حرف کے موٹا ہونے کی وجہ سے زبان کی جڑ اوپر اٹھ جاتی ہے، اس سے صاد ادا ہو جاتا ہے۔ واد، واد ایک بہت اہم حرف ہے، میں یہاں پہ اس کی زیادہ تفصیل ذکر نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو صرف حرف واد پر علیحدہ سے بناؤں گا۔ یہاں میں آپ کو اتنا بتا دوں، عربی لغت کو لغت الواد بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو اور کہیں نہیں آتا، خاص اس کا مخرج ہے، ادائیگی ہے، اس کی خاص آواز ہے۔ اس میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ داد ہے یا واد ہے، یعنی اس میں دال کی آواز شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، انشاءاللہ مستقل اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال یہاں پہ ہم اس کا صرف مخرج عرض کریں گے کہ واد کا مخرج کیا ہے۔ واد کا مخرج زبان کی بائیں کروٹ، مثال کے طور پہ یہ زبان ہے، اس کی بائیں کروٹ یا دائیں کروٹ جو آسانی سے کوئی لگا سکے، اس کو اوپر کی داڑوں کے اندر کی طرف ٹکرائیں گے تو واد ادا ہوگا۔ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سبز کلر کے جو نشان آ رہے ہیں، یہ زبان کا بایاں کنارہ آسانی سے ذرا لگتا ہے، اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ زبان کی بائیں کروٹ جب اوپر کی داڑوں میں اندر کی طرف ٹکرائے تو واد ادا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک خاص آواز ہے، واد کی ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی آواز ہے، وہ اور کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملتی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تو۔ تو بھی موٹے حروف میں سے ہے اور اس کا مخرج یہی ہے کہ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ یعنی مسوڑوں میں وہاں لگتا ہے تو وہاں سے پھر او ادا ہوتا ہے۔ لفظ موٹا ہے، ویسے اس کا مخرج دال اور تا والا ہی ہے، پیچھے گزر چکا ہے، لیکن اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں اس کا فرق بھی واضح ہوا ہے، دال اور تا میں بھی زبان وہیں لگ رہی ہے لیکن زبان پیچھے سے اٹھ نہیں رہی۔ تو میں صرف یہ فرق ہے کہ اس میں پیچھے سے زبان بھی اٹھ جائے گی، لفظ فل موٹا ہو کے اس کی آواز ادا کی جائے گی۔ آگے آ گیا وہ، نرم حروف میں سے ہے، زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ٹکرائے گا، جیسے تا اور ذال میں پہلے ہم عرض کر چکے، اور اس سلائیڈ میں آپ دیکھ لیں ان دونوں کے مخرج میں فرق، تا اور ذال میں وہیں سے ادا ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے زبان اٹھ نہیں رہی اس لیے ان کی آواز باریک ہے، اور وہ میں پیچھے سے زبان اٹھ جائے گی اس لیے اس کی آواز موٹی ہو جائے گی۔
اس کے بعد آ جاتا ہے عین، عین یہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی حلق کا درمیانہ حصہ، جیسے ہاں میں پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ حلق کے درمیانے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے، اسی طرح عین بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، تو مخرج دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غین، غین اس کا مخرج بھی یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور پیچھے جیسے میں نے عرض کر دیا تھا خا، تو خا اور غین کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو اندر وہ گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے جس کو کوا کہتے ہیں، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ غین تھوڑا نیچے یعنی حلق کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اور خا منہ کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں کا مخرج آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں سفید نشان ہے اور اس کے ساتھ لہریں سی ہیں، یہ دونوں کا مخرج ہے، اس لیے اس کو یہاں سے ادا کرنے کی پوری مشق کی جائے۔ موٹا لفظ ہے اس لیے زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھ جائے گی۔ غین، غین اس کے بعد آ جاتا ہے فا، تو فا اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری کا حصہ، یہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ فا، فا تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح قوف اور کاف، تو ان کا مخرج بھی آپ سکرین پر دیکھ لیں کہ ان کا مخرج بھی زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، لیکن قوف کے اندر تھوڑا پیچھے سے یعنی حلق کی طرف سے، اور کاف میں تھوڑا آگے منہ کی طرف سے، جیسے غین اور خا کے اندر میں نے فرق بتایا تھا۔ دونوں کا مخرج آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس طرح ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ قوف، کاف، پھر آ جاتا ہے لام، لام، میم، نون، تو لام کا مخرج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے، تو زبان کی پوری گولائی آگے سے جب وہاں ٹکراتی ہے آگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح میم ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، با میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہونٹوں کا تری کا حصہ آپس میں ملتا ہے تو اس سے با ادا ہوتا ہے، میم میں ہونٹوں کا خشکی کا حصہ آپس میں ملتا ہے تو اس سے میم ادا ہوتا ہے، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نون یہ بھی زبان کا کنارہ اگلے دانتوں اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگتا ہے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے، لیکن ان تینوں حروف میں کوشش کریں آواز ناک میں نہ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ پڑھتے ہیں لام، لام، یہ آواز نہ آئے، لام، میم، می، ناک میں آواز نہ جائے، میم، نون، اس کو بھی نون نہ پڑھا جائے بلکہ درست ادائیگی ناک میں آواز لے جائے بغیر ان تینوں حروف کو۔ نون، آگے واو، واو سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو سفید کلر کی تصویر بنی ہوئی ہے، ہونٹ گول ہو رہے ہیں، واو یہ بھی 3 حرفی ہے، واو الف واو، تو اس پہ بھی مد کر کے پڑھیں گے، واو۔ ہا، تو ہا حلق سے ادا ہوتا ہے لیکن سینے والی طرف سے، اس کے بعد حمزہ آ جاتا ہے، ان دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں کا مخرج حلق کا نیچے والا حصہ جس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے، جو سینے کی طرف حصہ ہے، وہاں سے ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں۔ اور یا یہ بھی حروف شجریہ میں سے ہے، زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تعلق سے جب ٹکراتا ہے تو یا ادا ہوتا ہے، یا۔ تو یہ حروف کا مخرج تھا، امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اصل میں حروف کی درست ادائیگی اس کے مخرج کے ساتھ یہ مقصود ہے، اور یہ تصویریں دکھانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہر بندے کو واضح طور پر ہر لفظ کا مخرج سمجھ آ جائے اور پھر اس مخرج کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔